बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 29 नवंबर है और दिन है पीर का। व्यूअर्स, अगर आप पाकिस्तान के मीडिया को, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अखबारात हों, चाहे वो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हों या फिर सरकारी टीवी हो, आप उठाकर देखें तो आपको हर शख्स एक नई कहानी सुनाता हुआ नजर आएगा। चाहे वो ऑडियो वीडियो स्कैंडल्स हों, उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बाज़ लोग उसको अनवेल करते हुए नजर आएंगे। बाज़ लोग ये कहेंगे कि जनाब ये किसी के कहने पर हुआ। बाज़ लोग ये कहेंगे कि जनाब ये ऑडियो वीडियो स्कैंडल्स जो है ये कौम के खिलाफ साजिश है। बाज़ लोग ये कहते हुए आपको नजर आएंगे कि ऐसी वीडियोस ऑडियोज आ जाएं मंजर आम पर तो इससे सियासत पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, बयानी की हद तक ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑडियोज वीडियोस की इस वक्त भरमार है और पाकिस्तान की सियासत इस वक्त ऑडियोज वीडियोस पर चल रही है। पाकिस्तान का सियासी जो किरदार है, यानी सियासतदानों का जो सियासी किरदार है, वो कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं चल रहा, बल्कि ऑडियोज वीडियोस की कारकर्दगी की बुनियाद पर चल रहा है। और कौन सी ऑडियो और कौन सी वीडियो किसको कितना फायदा पहुंचाएगा, ये इस वक्त तोला जा रहा है, परखा जा रहा है, फोरेंसिक्स करवाए जा रहे हैं। और अब ये नासूर इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि जहां पर सियासी किरदार इसमें मुलविस थे, अब आपको पाकिस्तान की आवाम यानी आम पाकिस्तानी भी वीडियोस बनाता हुआ नजर आएगा जिनमें लोग अपने वोट और ईमान का सौदा कर रहे हैं और कीमत है सिर्फ 2000 रुपए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने एक दरखास्त आई जिसमें कहा गया कि मुबैना ऑडियो के हवाले से जो चीफ जस्टिस साकिब निसार पाकिस्तान के जो रह चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फैसले उन्होंने किए, उनके खिलाफ एक तहकीकाती कमीशन बनाया जाए और ये पता करवाया जाए कि क्या ये ऑडियो दुरुस्त है या इसमें कहीं ना कहीं इसको डॉक्टर्ड किया गया, इंजीनियर्ड किया गया ताकि खास मकासद हासिल किए जा सकें। आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए रिमार्क्स देते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इससे जो रिमार्क्स के आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रैटेजी थी वो खुद ब खुद ज़मीन बोस हो चुकी है। क्योंकि सवाल ये उठाया जा रहा था कि साकिब निसार साहब ने किसी के कहने पर, यानी एक ऐसा शख्स जिसको इनकार नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ एडवाइजरी जारी की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सवालात बहुत ही रेलेवेंट हैं और जो बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बनाया जा रहा था कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अदलिया को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है और ये फैसले माजी में करवाए गए। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया और उसकी बेटी के खिलाफ ये फैसले आए, ये किसी के कहने पर आए। कौन सा ऐसा शख्स है ताकतवर जिसको साकिब निसार साहब इनकार नहीं कर सकते। सवाल ये था कि ये वीडियो किसके पास मौजूद है, इसका मौजूद कौन है, किसने बनाई। और हमें ये याद रखना होगा पाकिस्तान के इदारे ये सलाहियत रखते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के पास ये सलाहियत मौजूद है कि किसी का फ़ोन टैप किया जा सके। और इसलिए किया जाता है कि वो ताकतें जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, दहशतगर्द हैं, उनकी बाकायदा इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा सके, दुश्मनों के जो मकासद हैं उसे ना पूरा होने दिया जाए। और वो उसी तरह मुमकिन है, उसी सूरत में मुमकिन है जब आप उनकी रैकी करेंगे, उनके खिलाफ इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के इदारों के पास मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान के इदारों ने सब कुछ किया जो नहीं ऐसा नहीं हुआ, और मान भी लिया जाए कि अगर ऐसा किया, तो फिर ये ऑडियो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्यों दी जाएगी और ये ऑडियो ऐसे शख्स को क्यों दी जाएगी जो अमेरिका में बैठा है। और 2017 की, जिस तरह वाशिंगटन पोस्ट में हामिद मीर ने भी लिखा कि उन पर बहुत सारे हमले करवाए गए और उनकी जान को खतरा था, कोई शख्स उनको नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था, तो लिहाजा उन्हें मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। और ये अहमद नूरानी साहब के बारे में हामिद मीर साहब ने अपने उस कॉलम में लिखा। तो एक ऐसे शख्स को ये ऑडियो किस तरह दी जाएगी पाकिस्तान के इदारों की तरफ से। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर उठाई गई, सोशल मीडिया पर वायरल है, ये लोग अपने रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लाते। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये सवाल भी किया, इस्तफसार किया। वो इसलिए नहीं लाते क्योंकि इनको मालूम है कि अगर अदालत में लाया गया तो इसका फोरेंसिक होगा और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि फिर मामला यहां पर नहीं रुकेगा। क्योंकि आप डायरेक्टली बेनिफिशियरी हैं और बनना चाहते हैं इस ऑडियो का कि आपके खिलाफ एक साजिश थी और जो इस ऑडियो के आने के बाद बेनकाब हो गई। इसीलिए इस ऑडियो को अमेरिका में एक शख्स की तरफ से बाहर जब वो उसे रिलीज करता है, और बात यहां तक रहती है कि एक ऑडियो एक बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट की तरफ से अमेरिका से जारी की गई, जिसने हकाइक से पर्दा उठाया कि कुछ ताकतें हैं जिन्होंने ये फैसला करवाया, इसको अदालत में अगर लेकर गए तो फोरेंसिक होगा। इसीलिए सिर्फ सोशल मीडिया पर इस पर बात हुई और हो रही है। और यह भी हमें याद रखना होगा कि अदालतों में
اس بنیاد کے اوپر کیس جیتنا ناممکن ہے. جس طرح کہ آج ریمارکس دیے گئے کہ اگر ہم نے ہر آڈیو پر اور ویڈیو پر تحقیقات شروع کر دی تو پھر شاید ایک فلڈ گیٹس جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے اور مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سوشل میڈیا پر ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، جس پر دوسری طرف سے کہا گیا کہ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. قوم کے سامنے بیانیہ رکھا گیا اور بیانیہ یہ ہے کہ نواز شریف کو نکالا گیا اور کچھ طاقتوں کے کہنے پر نکالا گیا. یہ باتیں جلسوں میں، یہ باتیں ریلیوں میں، یہ باتیں بیانی کی حد تک بہت اچھی لگتی ہیں، چاہے وہ نون لیگ کا ورکر ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہو، یا وہ لوگ ہوں جو اس بیانی کے خلاف ایک کاؤنٹر بیانیاں کھڑے کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی باتیں لگتی ہیں، لیکن جب آپ نے ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں پیش ہونا ہوگا، وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون اس کو پیش نہیں کر رہی. اسی طرف آج جسٹس اطہر منیلا نے بھی اشارہ کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر، اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر کیا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں، پہلے اس پر بات کی جائے گی. اور یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے، بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اس میں فریق بن جائے اور یہ کہے کہ جناب اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے کیس پر پڑ رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آزادانہ تحقیقات کروانی چاہیے. آپ یہ میڈیا کھیلنا بند کریں، کیونکہ وہاں پر بھی آپ کی گھرونی سازش منظر عام پر آ چکی ہے کہ میڈیا ہاؤسز کو کس طرح کی لائنز دی جاتی رہی، کیا کہا جاتا رہا. اور جو دوسری ویڈیو منظر عام پر، آڈیو منظر عام پہ آئی مریم نواز کی، اس نے سارا یہ جو انیکسس تھا، کنسورشیم تھا صحافیوں کا، میڈیا مالکان کا، اس کو بری طرح بے نقاب کر دیا ہے. اگر آپ لوگ پاکستان کے میڈیا کے اوپر اعتماد کریں تو میرا خیال ہے کہ وی آل آر لیونگ ان فولز پیراڈائز، کیونکہ ہم میڈیا کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے. اسی لیے میرے ساتھ اور میرے جیسے بہت سارے انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹ ہیں، فری لانس اب جو کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم بنائے جو سینسرشپ سے پاک ہیں، جہاں پر ہم وہی بات کرتے ہیں جس کو ہم حقائق سے ثابت کر سکیں. اور کسی کی لائن لے کر اگر ثابت کریں گے تو اس کی لائف بہت کم ہوتی ہے ویورز، بہت جلدی وہ چیزیں منظر عام پر آ جاتی ہیں. مریم نواز کا کنفیشن میں تو بلکہ سے کہوں گا، جو اس سے پہلے بھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، ایک آڈیو آتی ہے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ کس چینل کو اشتہارات دینے ہیں، اور اس کا دفاع کرنے کے لیے مریم اورنگزیب جو ہے وہ میدان میں آئی ہیں. اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا. لیکن جو دوسری آڈیو ہے، اس کے آنے کے بعد بہت ساری کنفیوژن اور بہت سارا جو ایک انیکسچر تھا، ایک کنسورشیم ہے اور ایک یہ جو گٹھ جوڑ ہے میڈیا اور سیاستدانوں کا، میرا خیال ہے کہ اس سے بالکل پردہ اٹھ چکا ہے اور اب پیچھے کچھ نہیں رہ گیا کہ ان لوگوں پر اور ان کی جو جھوٹی خبریں ہیں اس پر بلیو کیا جا سکے. اور میرے کچھ میڈیا مالکان سے آج سوالات بھی ہیں جو اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے جو آڈیو منظر عام پہ آئی، اس میں مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں کہ جیو سے خود بات کی تو اس طرح نہیں ہو رہا تھا. یعنی وہ جیو کے کسی ایک ایسے بندے سے بات کر رہی تھی اور جس قسم کی وہ پالیسیز چلانا چاہتی ہیں، جو بات کرنا چاہتی تھی، ویسی بات نہیں بن رہی تھی. تو پھر انہوں نے آگے کیا کہا، تو میں نے میر شکیل الرحمان سے پرسنل بات کی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے خود جا کر یا ٹیلی فون کے اوپر میر شکیل الرحمان کو فون کیا اور ان سے بات کی. اب یہ بات کیسے ہوئی یہاں پہ وہ کلیئر نہیں ہے، یہ زیادتی ہے. آپ دونوں کے فیکٹس دکھا رہے ہیں. بہت ہی اچھا جملہ انہوں نے استعمال کیا کہ زیادتی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہو رہی ہے، کہ آپ دونوں طرف کی حقیقت بتا رہے ہیں. یعنی صحافی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ دونوں کا موقف رکھے سامنے جو حقائق ہیں، اور تلخ قسم کے سوالات کرے، جو کسی کی کردار کشی مت کرے بلکہ عوام کو آئینہ دکھا سکے، حقائق دکھا سکے، اور ایک پالیسیز جو ہونی چاہیے عوام کے لیے اس کا آئینہ دار بن سکے. لیکن یہاں پر آئینے ایک دوسرے کو اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ ان کی جگ ہنسائی ہو سکے اور لوگوں کو ایک جھوٹا بیانیہ سننے کو ملے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا. اس کے بعد اسے جھوٹ کا نہ صرف عمران خان نے دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے سے ایڈ کر لی. تو میں نے کہا آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یعنی بہت ہی اتھارٹی کے ساتھ. یعنی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ ان مالکان کو، وہ یہ کہتی ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ماضی کے اندر نوازا ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا یا تھریٹ کیا ہے. کیونکہ الفاظ ایسے ہیں، میرے پاس سبسٹینشیل ایویڈنس، اگر میں کہوں ایویڈنس، ہارڈ کور ایویڈنس ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ میں کہوں کہ جناب ان کو نوازا گیا اور یہ ثبوت اس کے موجود ہیں. لیکن جو جملہ استعمال کیا گیا کہ میں نے کہا کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اور یہ اس کی ٹون آپ دیکھ سکتی ہیں، جو لب و لہجہ ہے ان الفاظ کا وہ کیا ہے کہ وہ ایک طرح سے انفلوئنس کر رہی تھی ایک مالک کو، جو میڈیا کا مالک ہے اسے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا، پھر میں نے میاں عامر سے بھی کہا تو میاں عامر نے کہا کہ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ. تو یہ آڈیو کی کہانی ہے جو مریم نواز صاحبہ کی منظر عام پر آئی
اور یہ جو کنسورشیم ہے, جو گٹھ جوڑ ہے, اس کی کہانی بھی ہمارے سامنے ہے. پاکستان کے اندر یاد رکھیں, میں ہمیشہ سے پرائیویٹ آنرشپ کے بہت سخت خلاف رہا. اس لیے خلاف رہا چونکہ جب بزنس مین صحافت میں آ جائیں تو پھر صحافت کا یہی حال ہوگا جو اس وقت پاکستان کی میڈیا کا ہے. آپ فائدے حاصل کرنے کے لیے, کسی مقام پر پہنچنے کے لیے میڈیا کو سیڑھی بناتے ہیں, اور جب وہ سیڑھی بن جاتا ہے تو آپ کے مقاصد حل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے, اور ماضی کے اندر بھی یہ ہوتا رہا. میں آپ کو یہ جو گٹھ جوڑ ہے یا یہ جو انفلوئنس کیا جاتا ہے پالیسیز کے اوپر, مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب اقرار سندھ اسمبلی کے اندر ایک آئی تھنک ہی واز کیرنگ اے گن, ایک پستول لے کر غالباً وہ کراس کرتے ہیں سیکیورٹی کو, چیک کو, اور اندر چلے گئے. اور پھر وہاں پر جا کر انہوں نے, اقرار نے کیا کیا, چونکہ اقرار زمانہ طالب علم سے میں اقرار کو جانتا ہوں, اور اقرار سول لائن لاہور میں جو ہمارا ایک کالج ہے, سول لائنز کالج, وہاں سے تقریری مقابلوں میں مختلف جو پاکستان کے ہوتے تھے اس میں ہماری ملاقات ہوتی تھی, کیونکہ میں ایف سی کالج کو ریپرزینٹ کرتا تھا, اور 5-6 سال تک میں ایف سی کالج کو ریپرزینٹ کرتا رہا, اور پھر ایف سی کالج کا میں ڈبیٹنگ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ بھی رہا, پھر جنرل سیکرٹری بھی رہا. تو کافی ٹائم ہمارا ڈبیٹنگ سوسائٹی میں گزرا. تو اقرار جب سندھ اسمبلی کے فلور پہ پہنچا تو وہاں پر اوبیسلی لوگوں نے اس پہ بات کی, ہیڈ لائنز بنی کہ جناب سیکیورٹی کی یہ سچویشن ہے, سندھ اسمبلی میں پستول کیسے پہنچی, یہ سوالات اٹھائے گئے. تو مجھے میرے ڈائریکٹر نیوز نے بلا کر کہا کہ آپ کی لائن آج کی کیا ہے, یعنی یہ جو انفلوئنس ہے, جو ٹاپ سے پالیسی چلتی ہے, اسے کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, یہ میں آپ کو ایک اس کی حقیقت بتا رہا ہوں. تو مجھے کہا گیا کہ جناب ہمارے ادارے کی سب پالیسی یہ ہے کہ ہم نے اس فیصلے کو, چاہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا, خیر یہ آپ کی اپنی رائے ہے, آپ نے جا کر اس کو کنڈیم کرنا ہے, اور یہی آج دنیا ٹیلی ویژن کی پالیسی ہوگی. تو یہ مجھے میرے سپروائزنگ ایڈیٹر یعنی ڈائریکٹر نیوز نے مجھے لائن تھی, اور امپلیمنٹ اوبیسلی پھر ہم نے کرنا تھا, کیونکہ میں اس ٹیم کا بہت ساری لیولز کے اوپر حصہ بھی رہا جو ایڈیٹوریل پالیسی کو امپلیمنٹ کرواتے, جو ادارے کی پالیسی ہوتی. اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے شامی صاحب کو فون پہ لینا ہے اور پھر اس پہ بات ان سے کروائیں, انہیں لائن سمجھا دیں. تو میں نے شامی صاحب کو فون کیا. آج کوئی بھی شخص ان سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ عرفان نے آپ کو فون کیا اور پھر کیا بات ہوئی. تو میں نے انہیں ادارے کی پالیسی بتائی, ایڈیٹوریل پالیسی بتائی, اور کہا کہ سر اس پہ ہم نے آپ کا ریئیکشن لینا ہے, تو آپ 5-10 منٹ میں آپ کو نا پی سی آر سے کال کرواتا ہوں, تو اس پہ کائنڈلی اپنا ریئیکشن دے دیجیے گا. تو مجھے شامی صاحب نے کہا کہ یار اس پہ تو خلاف میں نہیں بولوں گا, بالکل اس نے صحیح کیا. تو میرے منہ سے ایک دم سے جو الفاظ تھے وہ نکل گئے. میں نے کہا سر ادارے کی تو یہ پالیسی نہیں ہے, پھر تو ہم آپ سے بات نہیں کر پائیں گے, تو مشکل ہو جائے گا. تو شامی صاحب نے میرا پھر فون جو تھا وہ رکھ دیا, کچھ ایسے ہی غالباً بات ہوئی. تو شامی صاحب مجھ سے 6 مہینے نہیں انہوں نے مجھ سے بات کی, اور دنیا ٹیلی ویژن کے کسی بھی بلیٹن میں وہ بطور تجزیہ نگار نہیں آتے رہے, پورے 6 مہینے کی مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو مجھے ایک دن پھر ڈائریکٹر نیوز نے بلا کر کہا کہ آپ نے شامی صاحب کو ناراض کر دیا. میں نے انہیں کہا کہ سر میں نے ناراض نہیں کیا, آپ کی پالیسی ان کو پسند نہیں آئی کہ آپ نے اقرار کو کنڈیم کرنا ہے, اور وہ کہتے تھے کہ میں نے نہیں کرنا. تو یہ وہ حقیقت ہے کہ کس طرح ٹاپ سے جو پالیسیز ہیں وہ نیچے آتی ہیں, کسی نہ کسی کی لائن ہوتی ہے جسے امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے. تو جب مریم نواز یہ کہتی ہیں, اور اگر ایسی بات ہوئی جس کا مریم یا اس آڈیو مبینہ آڈیو کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے, اور اگر یہ آڈیو واقعی مریم کی ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میاں عامر نے کہا دیکھیں میں کرتا کیا ہوں ان کے ساتھ, تو ویورز یہ کہانی ہے اور یہ حقیقت ہے اس گٹھ جوڑ کی. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی اوکیزنز ہیں, اور میں سارا دن بات کر سکتا ہوں, چاہے وہ ایگزیکٹ کا معاملہ ہو کہ ایگزیکٹ کے بول کے ٹائم پہ ہمیں کیا سٹینڈنگ آرڈرز تھے, اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. چاہے وہ ملک ریاض صاحب کے بیپرز ہوں, تو کس نمبر پہ فون کرنا ہے, دبئی کا نمبر ہوگا, پاکستان کا نمبر ہوگا, یا پھر الطاف حسین کی تقریروں کا معاملہ ہو جو ڈائریکٹ فون کر کے کہتے تھے کہ اس کو ہم نے بات کرنی ہے اور کوئی سوال مجھ سے نہیں کرے گا, اینکر کا نام بتا دو, اور اس کے بعد جو ایم کیو ایم یہ جو ہیڈ کوارٹر تھا ان کا لندن کا سیکریٹریٹ, یہاں سے کس قسم کی ہدایت جاری ہوتی تھی. تو یہ میڈیا کا کردار ہمیشہ سے یہی رہا. میں آج بہت ہی مشکور ہوں رضا صاحب کا, بہت ہی محسن ہے میرے, بہت ہی پیارے, ان کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک عام انسان, ایک عام پاکستانی ہے, دیار غیر میں رہتے ہیں. اور ہم نے کچھ کام کیا تھا, کسی ایک کیمپین چلائی تھی دنیا ٹیلی ویژن کے اوپر ایک بچی کے لیے جو سن نہیں سکتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ رازق اللہ کی ذات ہے,
تو اس جھوٹے منافق میڈیا سے بیٹا باہر نکلو اور اپنی پہچان خود بناؤ. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اور الحمدللہ تھوڑا ہے زیادہ ہے، یہ ضرور ہے کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں چین کی نیند آ جاتی ہے اور انڈیپینڈنٹ سٹوریز کرتے ہیں اور وہ خبریں آپ تک اور وہ اینگلز آپ تک لے کر آتے ہیں جو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا نہیں آپ کو سنائے گا. شاہین سے بھائی صاحب آپ کو اکثر قصہ نصف صدی کا بہت ساری باتیں سناتے ہیں. آئی 100% بلیو کہ کسی میں اتنے گٹس نہیں ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر آپ کو اپنے ماضی کی وہ باتیں بتائے جو کچھ ہوتا رہا اور جو کچھ لوگ کرتے رہے، اور ہم بطور ایڈیٹوریل ممبرس اور ایڈیٹرز ہماری اوپر کس قسم کے پریشرز تھے، کیونکہ لوگ کوئی نہ کوئی ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی کی لائن پر چل رہا ہے. اور یہی حقیقت ہے ویورز، اس میں کوئی دوسری یا کوئی جھوٹی رائے نہیں ہے، یہی حقیقت ہے. ہر شخص کسی نہ کسی کی لائن پر کام کر رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ آخر میں جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ مریم اورنگزیب کی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. اور کیونکہ جب مریم نواز کی آڈیو لیک ہوئی تو اب بیربلوں کو مسئلہ پڑ گیا، ترجمانوں کے لیے پرابلم کھڑی ہو گئی. اور پرابلم یہ تھی کہ اب مریم نواز کی بات کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے. مریم اورنگزیب کے لیے بھی مسئلہ یہی بن گیا کہ اب میں جا کر مریم نواز کی بات کو کیسے ڈیفینڈ کروں. ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے برملا کہہ دیا کہ ہاں یہ میری آواز تھی، اس پہ میں چاہوں گی بڑے گھنٹے بات کر سکتے ہوں. پھر ہمیں میڈیا کے اندر کچھ باتیں سننے کو ملی. وہ باتیں کیا تھی؟ وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور باتیں یہ تھی کہ یہ 2009 کی ویڈیو ہے، آڈیو ہے. پھر انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل میں بیٹھ کر کہا کہ میں مفروضے پر بات کر رہی ہوں. اور وہ جو کاشف عباسی، ایکچولی کاشف عباسی کی جو کوشچننگ ہے، ہیٹس آف ٹو دیٹ جینٹلمین، میں ہمیشہ سے ان کا قائل بھی رہا. اور سب سے پہلے جب میں نے انہیں سنا وہ لال مسجد کا جو آپریشن ہو رہا تھا تو جس طرح کی لائیو رپورٹنگ کی، سنس دوز ڈیز میں کاشف عباسی کی کوشچننگ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور جس قسم کا وہ نیوٹرل اوپینین سامنے لے کر آتے ہیں، بڑے زبردست قسم کے سوالات کیے کہ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ چھوڑیں جی اس بات کو، 2009 کا معاملہ ہو، 2015 کا معاملہ ہو، 2016 کا معاملہ ہو، کبھی کبھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ جس طرح اس کو ٹوسٹ کر رہے ہیں، دیکھیں سوال یہ تھا کہ آڈیو آپ کی تھی اور آپ میڈیا کو کنٹرول کرتے رہے. اور جب بھی کسی ادارے پر فائنینشیل کرائسس آئے گا تو اس کی بنیادی وجہ اشتہارات بند ہو جائیں گے. جب اشتہارات نہیں آئیں گے، اکنامک لائف لائن بند ہو گئی. کسی بھی شخص کو تباہ کرنا ہو تو آپ اس کی نوکری یا اس کے ارد گرد جو فائنینشیل سرکل ہے اسے چھوٹا کرنا شروع کرتے ہیں، وہ خود بخود اپنی موت مر جائے گا. اداروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ آپ کے ایڈز بند کر دیں گے. جب ایڈز بند ہوں گے تو الٹیمیٹلی فرق کسے پڑے گا؟ مالکان کے گھر تو روٹی روزانہ پکتی ہے. فرق اسے پڑے گا جو سب سے نچلا طبقہ ہے، جو کیمرہ مین ہے، جو این ایل ای ہے، جو ایڈیٹرز ہیں، جو سب ایڈیٹرز ہیں، جو پی سی آر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اینیمیٹرز ہیں، جو جتنے بھی گرافک سافٹ ویئرز ہیں پی سی آر کے اندر جن کو چلا رہے ہوتے ہیں، جو ٹیلی پرومپٹر آپریٹر ہے، ان کو فرق پڑے گا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھی فائنینشیل کرائسس چینل کو ہٹ کیا، اس کی بنیادی وجہ اشتہارات بھی تھے. اور بڑی بڑی ٹیمیں جب انڈکٹ کی جائیں گی پھر یہ سب کچھ تو ہوگا. آپ کسی بڑے بندے کے ساتھ کسی چینل میں آئے تو کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ جناب یہ فلاں کا بندہ ہے. لیکن عام بندے کا کوئی بند نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی جو ہے ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا. تو وہ ایفیکٹ ہوتا ہے. اداروں کے اندر جب بھی ڈاؤن سائزنگ ہوئی تو نچلے سطح پر ڈاؤن سائزنگ کی گئی. بڑے بڑے لوگوں کو کبھی نہیں چھیڑا گیا. کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ انہی کی وجہ سے ہمارے تعلقات ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، گٹھ جوڑ ہے، ایک یہ بڑا زبردست کنسورشیم ہے. اگر ان کو چھیڑا تو ہماری بات کون مانے گا؟ تو ان کو ایک سیڑھی بنا کر ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، اپنے فیصلے کروا سکتے ہیں، پالیسیز بنوا سکتے ہیں، فائدے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کہانی ہے ان میڈیا ٹائکونز کی، آنرز کی، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہیں. فرق عام آدمی کو پڑتا ہے، عام جو 30-35 ہزار جس کی سیلری اس کو پڑتا ہے. ڈاؤن سائزنگ ویورز جب بھی ہوئی دنیا ٹیلی ویژن میں سب سے زیادہ چھوٹے طبقے کو فارغ کیا گیا. وہ ڈرائیورز ہوں، چاہے وہ کیمرہ مین ہو، جن کی معمولی سی تنخواہ ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، عاشق علی، کیمرہ مین. میڈیا کے لوگ بہت اچھی طرح لاہور کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. ہی لاسٹ ہز جاب ان دنیا ٹیلی ویژن. اور پھر وہ بہت زیادہ پریشر میں تھا اور وہ گھر گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے. رازق خدا کی ذات ہے، توکل رکھو، تمہیں تمہارے نصیب کے مطابق ملے گا. یہ ایمان ہونا چاہیے بطور مسلمان. اور یہ جو کنسورشیم ہے اس کی حقیقت آپ کے سامنے ہے. میں نے اس سے بھی زیادہ ورس سچویشن اور حالات دیکھے. بعض باتوں کا پردہ رہنا چاہیے، لیکن
یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز کا کھیل شروع ہو گیا ہے ابھی یہ بند نہیں ہوگا، ابھی یہ اور ویڈیوز بھی آئیں گی، آڈیوز بھی آئیں گی. اور میں آپ کو جاتے جاتے ایک خبر بھی دے دوں، امریکہ میں مزید ویڈیوز کا فورینزک کروایا جا رہا ہے. یہ ہمارا سوال ہے گیرٹ ڈسکوری سے بھی اور احمد نورانی صاحب سے بھی، کیونکہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے. کیا یہ خبر سچی ہے جھوٹی ہے، اسی کنفرمیشن نہیں آئی، اور یہ سوال میں اس پلیٹ فارم سے گیرٹ ڈسکوری سے کر رہا ہوں، چونکہ وہ میرا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، میرے خلاف ٹویٹس بھی کرتے ہیں. تو میں نے آج ان کو فون کرنے کی بھی کوشش کی، کوئی جواب نہیں آیا، اور میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، کوئی جواب نہیں آیا. لیکن اب ہماری بہاف پر ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں امریکہ میں، قیوم خان صاحب، اور میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ وہ جا کر بات کریں، اور وہ انشاءاللہ بہت جلدی اس حوالے سے بات بھی کریں گے، اور میں ان سے علیحدہ سے بھی پروگرام کروں گا. ویورز اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا. آج کا پروگرام کچھ زیادہ لمبا ہو گیا، لیکن جو کچھ بھی میں نے آپ سے باتیں کہی یہ کوئی پلان نہیں تھی، میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے برملا آپ کے سامنے رکھ دیا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. وٹ یو تھنک اباؤٹ دس ٹروتھ کمیشن جو میں نے آج آن لائن بنانے کی کوشش کی، اس پر ضرور بات کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.